Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। आप सबकी खिदमत में इस्लाम पेश करती हूँ और आवे मारिया कैथलिक टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को ईमान की गूंज प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम ईमान की गूंज प्रोग्राम के ज़रिए ईमान की सच्चाइयों पर मबनी मसीही तालीम आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारा आज का ये प्रोग्राम भी एक ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है, जिसमें हम एक ख़ास मौजू पर बातचीत करेंगे। अज़ीज़ नाज़रीन, इंसानी जिस्म में दिल मरकज़ी हैसियत रखता है और खुदावंद यीशु मसीह ने दिल के बारे में कहा है कि तुम्हारा दिल मेरी हैकल है, यानी हैकल खुदा का मस्कन है, खुदा की रहने की जगह। तो नाज़रीन, जहाँ पर खुदा खुद मौजूद है वो जगह पाक और साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस प्रोग्राम में भी एक ऐसे पाक दिल के बारे में बातचीत करने को है जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं, और वो बेहद पाक दिल है जो पाकीज़गी का मंबा है। मेरी मुराद खुदावंद यीशु मसीह के पाक दिल से है। आज इसके बारे में हम बातचीत करेंगे और हमारे आज के प्रोग्राम का जो उन्वान है वो ये है, डिवोशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफ द मोस्ट सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस। तो आज इस खूबसूरत मौजू पर बातचीत करने के लिए हमने सर्वेंट ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस यानी खुदावंद यीशु मसीह के पाक दिल के खादम रेवरेंड फादर तारिक महमूद को अपने स्टूडियो में दावत दी है। फादर जी इस वक्त जो है वो सेंट जॉन वियानी पैरिश पेशावर सिटी में एज अ पैरिश प्रीस्ट अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो फादर जी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पाक दिल से गहरी अकीदत और मोहब्बत रखते हैं और इसका इजहार वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए, नवीना प्रेयर्स के ज़रिए और गीतों के ज़रिए करते रहते हैं। तो फादर जी, मैं आपको आज आवे मारिया स्टूडियो में खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो मच। तो आइए फादर जी, आपसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पाक दिल से क्या मुराद है। देखिए, जब हम खुदा में यीशु मसीह के लिए ये टाइटल इस्तेमाल करते हैं कि वो पाक दिल है, तो इससे उसकी अलूहियत, उसकी मोहब्बत हम पर अयां होती है कि वो किस कदर दिल का हलीम और फ़रोतन है और उसमें कोई ऐब नहीं, उसके दिल में किसी तरह की नफ़रत और कुदूरत नहीं, उसका दिल सरासर बेऐब और पाक है और वो एक पाक दिल के साथ हमें मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि हमारे दिल भी उसी तरह पाक हों। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह अपनी तालीमात में इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा दिल पाक होना चाहिए, जैसे वो फ़कीयों फरीसियों से भी कहते हैं कि तुम रकाबी को बाहर से तो साफ़ करते हो लेकिन अंदर जो है वो लूट और बुराई से भरा है। तो इसलिए खुदावंद फरमाते हैं कि अंदर को पाक करो, अपने दिल को पाक करो। तो खुदावंद यीशु मसीह के जब हम इस टाइटल पर पाक दिल पर गौर करते हैं कि वो पाक दिल है, तो वो हमें तहरीक देता है, हमें सिखाता है कि हमारे दिलों को भी पाक और साफ़ होना चाहिए, तब ही हम खुदा के लायक बेटे और बेटियां बन सकते हैं, उसके फ़र्जंद बन सकते हैं। तो इसलिए कलीसिया ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए टाइटल इस्तेमाल करती है कि वो पाक दिल है। और पाक दिल, खुदावंद ने फरमाया कि जो पाक दिल हैं वो खुदा को देखेंगे। मुबारक बादियों में वो फरमाते हैं कि हाँ जी, ये मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, वो क्योंकि वो खुदा को देखेंगे, उसका दीदार करेंगे। पाक दिल होकर ही हम उसका दीदार कर सकते हैं, क्योंकि गुनाहगार आँख उसको देख नहीं सकती जी। क्योंकि बुराई में रहकर अगर हमारे दिल गुनाह और बदी से लदे हुए हैं, भरे हैं, तो फिर हम उसका दीदार हासिल नहीं कर सकते, उसका तजर्बा ना अपने दिलों में ना अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। क्योंकि खुदावंद पाक दिल इंसान को पसंद करता है। वो क्योंकि इंसान चेहरे को देखता है, बज़ाहिर शक्ल व सूरत को देखता है, लेकिन खुदा दिल की तरफ देखता है और वो चाहता है कि हमारे दिल पाक हों। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को पाक दिल कहते हैं, उसकी मोहब्बत पर ध्यान और ज्ञान करते हैं, तो हमारे अंदर भी ये ख्वाहिश पैदा होती है कि जिस तरह वो पाक दिल है, हम भी पाक दिल हों।
اچھا فجی، اکثر لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کے حوالے سے بات چیت بھی کرتے ہیں کہ کیوں ہم خداوند یسوع مسیح کے دل ہی کو اتنی عزت اور تعظیم دیتے ہیں؟ دل انسانی ذات، اس کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دل سے ہم انسان کو جانتے ہیں کہ انسان کیسے دل کا ہے، اور اسی ایک لفظ میں اس کی ساری شخصیت کا نچوڑ پیش کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ خداوند یسوع مسیح کو ہم جب پاک دل کہتے ہیں تو اس سے ہم پر عیاں ہوتا ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی برائی نہیں، کوئی حسد نہیں، لالچ نہیں، کوئی بدی نہیں۔ تو جب ہم کسی شخص کو کہتے ہیں کہ وہ بہت فراخ دل ہے، جی، تو اس کی ایک لفظ میں اس کی ساری شخصیت کی نمایاں ہم اس ہوتی کو ہے، جان عکاسی سکتے ہیں کر کہ یہ ہیں۔ کیا ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے دل، جب ہم خداوند یسوع مسیح کے دل پر دھیان و گیان کرتے ہیں کہ وہ محبت سے بھرا ہے اور وہ ایک محبت بھرے دل سے ہمیں پیار کرتا ہے، تو اس دل کو سجدہ کرنے کی، اس دل کی تعظیم اور عزت کرنے کی ہمیں تحریک ملتی ہے۔ ہمارے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسے اپنے سارے دل و جان سے، اپنی ساری طاقت اور عقل سے پیار کریں۔ اور خداوند کا یہ حکم بھی ہے، جس طرح اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور عقل سے پیار کر، اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ تو اس لیے دل جو ہے وہ انسانی شخصیت کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں اسے، اور انسانی جو ذات ہے اس کی شخصیت، اس کی عکاسی کرتا ہے، اس کا آئینہ ہے۔ وہ ایک لفظ میں ہم اس کی شخصیت کو بیان کر سکتے ہیں، جیسے کوئی کہے کہ فلاں شخص بہت نرم دل ہے، وہ اچھے دل کا مالک ہے، تو اس میں اور بھی ساری خوبیاں جو اس میں اس کی خوبیاں آ جاتی ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ویسے تو ٹھیک ہے لیکن دل کا اچھا نہیں ہے، تو پھر بھی لوگ سمجھ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ویسے ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے لیکن دل کا اچھا نہیں ہے۔ تو دل کا اچھا نہیں ہے مطلب کہ وہ اس کی ساری شخصیت پر آپ نے ایک دبا لگا دیا، وہ کہہ دیا کہ وہ دل کا اچھا نہیں ہے، باقی ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اس لیے دل جو ہے یہ انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے ہم انسان کو پہچانتے ہیں کہ انسان کیسے دل کا مالک ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنے سارے دل سے پیار کیا ہے، اور یہ دل ہمارے لیے چھیدا ہے، ہمارے لیے گھائل ہوا ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے واقعہ میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سپاہی نے بھالے سے اس کا دل چھیدا، اور اس چھدے ہوئے دل سے خون اور پانی بہہ نکلتا ہے، یعنی ابائی کلیسیا اس میں سے ساکرامنٹوں کے چشمے پھوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ساکرامنٹوں کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ پھر ابائی کلیسیا اس میں سے چھدے ہوئے دل میں سے کلیسیا کی پیدائش کو بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح اما ہوا کی پیدائش آدم کی پسلی سے ہوئی، اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے پاک دل سے، اس کے چھدے ہوئے دل سے کلیسیا جنم لیتی ہے، اور یہ ساکرامنٹوں کے چشمے اسی سے پھوٹتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ خداوند اپنے دل سے ہمیں یہ سارے ساکرامنٹ عطا کرتا ہے، جیسے ابھی ہم نے پاک یوکرست کا ساکرامنٹ کی عید منائی ہے، تو اس میں خداوند آخری کھانے کے وقت اپنے شاگردوں سے اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اور خداوند بتاتے ہیں اپنے دل میں جو اس نے راز چھپا کر رکھا تھا، اب وہ ان پر عیاں کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میرے دل میں بڑی خواہش تھی کہ اپنے دکھ سہنے سے پہلے میں یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ تو یہ خداوند کے دل میں یہ سارے راز ہیں، اس کے دل میں محبت ہے، محبت سے بھرا ہوا ہے، وہ محبت کا منبع اور سرچشمہ ہے، اسی سے محبت کے سوتے چشمے پھوٹتے ہیں۔ تو ہمارا
جب ہم اس چھدے ہوئے محبت بھرے دل پر نگاہ کرتے ہیں، جس طرح زکریا نبی بھی پیشن گوئی کرتا ہے، اور پھر مقدس یوحنا رسول بھی یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس پر نگاہ کریں گے جس کو انہوں نے چھیدا ہے۔ ہمارے ہی گناہوں نے خداوند کے دل کو چھیدا ہے، اسے گھائل کیا ہے، اسے زخمی کیا ہے۔ تو اب خداوند چاہتا ہے کہ ہم محبت کے ساتھ اس چھدے ہوئے محبت بھرے دل پر نگاہ کرے، اس کی ایڈوریشن کرے، اس کی تعظیم کرے، اس سے پیار کرے، اور تاکہ اس کے دل کو تسلی ملے جس کو ہم نے چھیدا ہے، جس کو ہم نے رسوا کیا ہے، جس کو ہم نے دکھ دیے ہیں۔ تو اب اس کے دل کو خوشی ملے، جب وہ ہمارے دلوں کی محبت کو دیکھے تو اس کا دل خوشی سے بھر جائے، اور پھر وہ اپنے دل سے ہمیں برکت دے۔ جی جی، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا، اور میرے خیال میں ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے مومنین کے لیے بھی آج یہ بات بڑی کلیئر جو ہے وہ ہو گئی ہے کہ کیوں ہم خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کے ساتھ اتنی عقیدت رکھتے ہیں۔ تو جی اکثر جو ہے وہ اسی سے متعلقہ میرا اگلا سوال بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے گرجا گھر اور بہت سارے جو ہماری جماعتیں ہیں، کانگریگیشنز جو ہیں، وہ بھی سیکرڈ ہارٹ آف جیزس سے منسوب کیے گئے ہیں۔ تو فاجی آپ خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کا جو تاریخی پس منظر ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، اور نیز یہ بھی ہمیں بتائیں کہ یہ عقیدت جو ہے وہ کب اور کیسے جو ہے وہ شروع ہوئی۔ دیکھیے، خداوند یسوع مسیح کے جو پاک دل کی تاریخ ہے، یہ شروع سے جتنی پرانی مسیحت کی تاریخ ہے اتنی پرانی پاک دل کی تاریخ ہے، کیونکہ محبت مسیحت کا جوہر ہے، اور یہی پاک دل کی ڈیووشن کا جوہر بھی محبت ہے۔ اور یہ محبت کو پروموٹ کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کی جو دل میں محبت ہے اسے دنیا پر احیا کرنے کے لیے، دنیا پر آشکارا کرنے کے لیے ہم خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کو ایسا سمبل لیتے ہیں۔ یہ ایک سمبل کے طور پر ہے، یعنی اس سے ہم خدا کی محبت کو بہتر طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جب محبت کا دن مناتی ہے، ویلنٹائنس ڈے، تو وہ ہارٹ کا سمبل ہارٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اور ذہن کا دماغ کا نہیں کوئی بناتے، وہ دل کا، کیونکہ دل سے دل کو راہ ہے، اور دل بہتر طور پر محبت کے جذبات اور احساسات کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم خداوند یسوع مسیح کی محبت کو بیان کرتے ہیں، خدا کی محبت جو شروع سے بنی اسرائیل بھی خدا سے پیار کرتے تھے، اور انہیں بھی حکم دیا گیا کہ سن اے اسرائیل کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، پس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے پیار کر، اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ تو اب خدا جو محبت ہے، جسے مقدس یوحنا رسول بھی جانتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا کون ہے، خدا محبت ہے، تو اب اس کی محبت کو بیان کرنا ہے، بتانا ہے کہ کس طرح وہ محبت ہے اور کس قدر وہ محبت سے بھرا ہوا ہے، محبت کا سرچشمہ ہے، تو اس کے لیے سمبل کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، تو ہارٹ سے بہتر تو کوئی اور سمبل ہو نہیں سکتا، دل سے بہتر کون سا سمبل ہے۔ اور یہ بھی خدا خود بنی اسرائیل سے، ہوشیہ نبی کی کتاب اس کے 11ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خود ان سے جب اپنے دل کی باتیں کرتا ہے کہ میری محبت جوش مارتی ہے، میری رحمت جوش مار، میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے، اور میں اپنے غضب کی تندی کو پھر عمل میں نہ لاؤں گا، میں اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ناراض نہ رہوں گا، میں اے افرایم میں تجھے کیسے فراموش کروں، میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے۔ تو وہ دل جو شروع سے بنی نوع انسان کے لیے دھڑکتا ہے، بے قرار اور بے چین ہوتا ہے، اور جس سے دل نے اس قدر پیار کیا انسانوں سے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا کو بخش دیا، تو اب وہ دل انسان دیکھنا چاہتا ہے،
اس کا دیدار کرنا چاہتا ہے کہ وہ کیسا دل ہے جو ہمیں اس قدر پیار کرتا ہے کہ جس نے اپنا اکلوتے بیٹے سے بھی دریغ نہیں رکھا اور وہ بھی ہمیں دے دیا، ہماری نجات کے لیے قربان کر دیا ہے۔ تو اب خداوند یسوع مسیح کے چھدے ہوئے محبت بھرے دل میں خدا باپ کا دل بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگرد فیلبوس سے مخاطب ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ اے فیلبوس کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جب وہ اظہار کرتا ہے کہ اے خداوند اگر باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے بس ہے، ہمارے لیے بس یہی کافی بہت ہے۔ تو خداوند فرماتے ہیں کہ اے فیلبوس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، تو کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ تو نے مجھے نہیں دیکھا؟ تو خداوند فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے، میں اور باپ ایک ہیں۔ خدا باپ کا دل اور خدا بیٹے کا دل ایک ہے، اور خدا باپ کا دل خدا بیٹے کے دل میں عیاں ہوتا ہے، آشکارا ہوتا ہے، اس کی محبت ہم پر ظاہر ہوتی ہے کہ وہ دل جو بنی نوع انسان کو پیار کرتا تھا، ان کے لیے پیچ کھاتا تھا، ان کے لیے جوش مارتا تھا، ابھی یہ دل خدا بیٹے کی صورت میں، اس کے دل کی صورت میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں۔ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں۔ تو ہم وہی الفاظ تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے سنتے ہیں، اس دل کی باتیں جو اس کے دل میں ہیں، اور وہ کیسے اپنے لوگوں کے لیے بے قرار اور بے چین ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے سارے بوجھ کو، ساری تکلیفوں کو، بیماریوں کو اٹھاؤں گا، میرے پاس آؤ، مجھ سے سیکھو، مجھ سے محبت کرنا سیکھو۔ اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے محبت کا درس حاصل کریں، ہم بھی اس کی طرح محبت میں کامل بنیں جس طرح وہ کامل ہے، اور وہ ہمیں باپ کی محبت میں اور ہمسائے کی محبت میں کامل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ ہمیں بلاتا ہے کہ میرے پاس آؤ اور مجھ سے سیکھو۔ محبت کا درس ہم اپنے خداوند کے سوا کسی اور سے نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ وہ محبت میں کامل ہے، وہ محبت ہے، اور وہ ہمیں دعوت دیتا ہے۔ اس لیے یہ ڈیووشن جو ہے یہ بھی ہمیں دعوت دیتی ہے، اس ڈیووشن کے ذریعے ہم خداوند سے محبت کرنا سیکھتے ہیں، اور اس طرح ہم خداوند اپنے خدا کو اور ایک دوسرے کو بھی پیار کر سکتے ہیں، محبت میں کامل بن سکتے ہیں۔ اسی خداوند پہ میرے سیسو ہسٹری میں مقدس اینسلم کا بہت نام ہے، جو پاک دل کے بہت بڑے ڈیووٹی تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنے دکھوں سے نہیں بلکہ اپنی محبت سے نجات دی ہے، اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اندر دل تک پہنچنے کا رستہ چھدی ہوئی پسلی ہی ہے۔ تو اس طرح پاپا اعظم مختلف ادوار میں پاک دل کی جو اہمیت ہے اور اس کی فضیلت اور قدر و منزلت اس پر زور دیتے رہے ہیں، انسکلیکل لکھے، دستاویزات لکھی، ایک کا میں نے ذکر کیا پوپ پائس 12ویں کا۔ تو یہاں میں تاریخ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ تاریخ ہے، اس میں ان پاپا اعظم کا اہم کردار ہے جنہوں نے کلیسیا کی روحانی ترقی کے لیے، بیداری کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ تو جس میں میں چاند ایک کا نام بتانا چاہوں گا، جن میں پاپا اعظم کلیمنٹ 13ویں ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے مقدسہ مارگریٹ میری کے ذریعے پاپا اعظم کلیمنٹ 13ویں سے درخواست کی کہ اس کے پاک بدن اور خون کی عید کے بعد آنے والے جمعے کو اس کے نہایت پاک دل کی تعظیم کے لیے مخصوص کیا جائے۔ اس دن لوگ اس کے نہایت پاک دل کی عظیم عید منائے۔ پاپا اعظم کلیمنٹ 13ویں نے 1765 میں خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کی عید منانے کا اعلان کیا، اور پھر پاپا اعظم مبارک پائس نہم نے 1856 میں
پاک دل کی عید کو پاک کیتھولک کلیسیا کی بڑی عیدوں میں یعنی اول درجے کی عید سولیمٹی میں شمار کیا اور اعلان کیا کہ ساری کلیسیا میں پاک دل کی عید بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منائی جائے۔ اسی طرح پاپا اعظم لیو 13ویں نے پوری نسل انسانی کو صدی بھر کے لیے خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کے ساتھ مخصوص کیا تاکہ 1963 جبلی سال کے لیے بھرپور تیاری کی جا سکے، اور پاپا اعظم مقدس پائس داہم نے 1970 میں ریورنڈ فادر متھیو کورولے بوئے کو ہدایت کی کہ وہ گھروں میں خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کی تخت نشینی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ پاپا اعظم پائس 11ویں، پائس 12ویں اور پاپا اعظم پال ششم نے 1928، 1956 اور 1965 میں خداوند یسوع مسیح کے نہایت پاک دل کی عقیدت پر پاپائی مسودے اور خطوط تحریر کیے، جن میں انہوں نے پاک دل کی عقیدت و تعظیم کے فروغ کی بھرپور سفارش کی ہے۔ آج پاک دل کی تخت نشینی کو کلیسیا کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے، سماجی امن و انصاف اور انجیل کی بشارت کے فروغ کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے تاکہ کلیسیا کی اس کے دشمنوں سے حفاظت کی جائے۔ ویٹیکن مجلس دوم کے آبائی کلیسیا نے خاندان کو ڈومیسٹک چرچ یعنی خاندانی کلیسیا کا نام دیا ہے۔ لومن جینسیم نمبر 11 میں قوموں کے نور میں پاپا اعظم مقدس جان پال دوم نے بھی اپنی تعلیمات اور وعظ میں خاندان کو روحانی تحریک دی تاکہ وہ انجیلی بشارت کا حقیقی مرکز بنے، کیونکہ موجودہ دور میں خاندان کو بے شمار خطرات لاحق ہیں جن کی بدولت خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ جب ہم تاریخی پس منظر پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو پاک دل کی ڈیووشن میں مقدسہ مارگریٹ میری ایلوکوک جو پاک دل کے ڈیووشن کی پیٹرن سینٹ ہے، اس کو ہم بھلا نہیں سکتے۔ اس کا بہت بڑا پاک دل کی ڈیووشن کو پھیلانے میں کردار ہے۔ اسے خداوند یسوع مسیح نے وزیٹیشن سسٹرز کی جماعت سے چنا اور اس پر اپنے پاک دل کو عشاں کیا، پاک دل کی رویا اسے دکھائیں، اور یہ 1673 سے 1675 کے درمیان 200 کے قریب رویا ہیں۔ یہ 2 سالوں میں 200 کے قریب رویا ہیں، اور ان میں جو سب سے پاورفل جو رویا ہے اس میں خداوند یسوع مسیح مقدسہ مارگریٹ میری کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ چند گھنٹوں کے لیے اپنا سر خداوند یسوع مسیح کی مبارک دل پر، پاک دل پر رکھے، اور اس دل کی میٹھی دھڑکن کو، اس دل کی جو سویٹنس ہے، مٹھاس ہے، اس کو محسوس کرے۔ تو اس نے رویا میں اپنا سر خداوند یسوع مسیح کے نہایت پاک دل پر رکھا اور اس دھڑکن کی مٹھاس کو اپنی روح تک، اپنے دل تک محسوس کیا، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح اپنا چھدا ہوا محبت بھرا دل اس کو دکھاتے ہیں، اور خداوند فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دل جو ساری دنیا سے لامحدود پیار کرتا ہے اور محبت کرنے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی، بلکہ اپنی جان تک دے دی ہے، لیکن خداوند فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا سے یہ شکایت ہے کہ انہوں نے اپنا دل مجھے نہیں دیا، بلکہ دنیا نے آج اپنا دل نشے بازی پر، عیاشی پر، خوبصورتی، رنگینی، عیش و عشرت
اس دنیا کے آرام و آسائش پر لگایا ہے، اور خداوند فرماتے ہیں کہ انہیں میرا دل دکھاؤ، اور انہیں یہ دکھاؤ کہ اس دل میں، جیسے یہاں تصویر میں بھی میں دکھا سکتا، خداوند نے ایسے ہی مقدسہ مارگریٹ میری کو اپنا دل دکھایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ دل جو ہر انسان سے لامحدود پیار کرتا ہے، محبت کرنے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہاں تک خداوند فرماتے ہیں انجیل مقدس میں کہ کوئی انسان اس سے زیادہ پیار نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے، اور یہ محبت کی انتہا ہے کہ کسی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینا، اس سے کوئی زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے خداوند نے اپنی جان دے کر ہمیں یہ باور کرایا ہے، یہ ثبوت دیا ہے کہ اس کے دل میں ہمارے لیے کس قدر پیار ہے، اور آج بھی اس کا دل ہماری محبت کی آگ میں سلگتا ہے، آج بھی ہمارے لیے بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، تڑپتا ہے، اور ہمیں اس کی محبت کا جواب محبت میں دینا ہے۔ خداوند ہم سے ہماری محبت مانگتا ہے، ہم سے ہمارے دل مانگتا ہے۔ اس کی محبت یہ اب تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کی محبت کا جواب محبت میں دیں۔ تو مقدسہ مارگریٹ میری نے پھر خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کی اس طرح تصویر بنائی جیسے آپ دیکھتے ہیں، تو اس نے دکھایا، دنیا کو دکھایا کہ اس دل پر محبت کے ساتھ نظر کرو، چھدے ہوئے دل پر۔ اور یہ بھی زکریا نبی کی پہلے نبوت کا میں نے یہاں حوالہ دیا ہے کہ اسے خدا کی طرف سے یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ بتایا گیا، نبوت کی اس نے کہ وہ اس پر نظر کریں گے جس کو انہوں نے چھیدا ہے۔ ہمارے ہی گناہوں نے خداوند کے دل کو گھائل کیا ہے، زخمی کیا ہے، اور خداوند نے جب اپنا دل اسے دکھایا تو یہاں دل میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گہرا زخم ہے۔ تو مقدسہ مارگریٹ میری نے خداوند سے یہ پوچھا کہ اس دل میں جو علامات ہیں وہ ان کا کیا مطلب ہے، وہ کیوں ہیں؟ تو مقدسہ مارگریٹ میری جب دل میں گہرا زخم دیکھتی ہے تو وہ چونک جاتی ہے، وہ گھبرا جاتی ہے، اس کو ایک دم اپنے گناہ یاد آتے ہیں کہ میرے ہی گناہوں نے اس دل کو چھیدا ہے، گھائل کیا ہے، اور وہ خداوند کے آگے گر جاتی ہے، سجدہ کرتی ہے اسے۔ تو خداوند اسے بتاتے ہیں کہ یہ زخم آج بھی تازہ ہے، اور یہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ ہم گناہ کرنے سے باز نہیں آتے، ہم مسلسل گناہ کرتے ہیں، خداوند کو ہرٹ کرتے ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کے دل کو ہرٹ کرتے ہیں، اس لیے اس دل میں گہرا زخم ہے، اور یہ زخم اور زیادہ گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دل پر کانٹوں کا تاج ہے۔ مقدسہ مارگریٹ میری نے خداوند سے یہ سوال کیا کہ یہ کانٹوں کا تاج تو اے خداوند تیرے سر پر تھا، سر پر پہنایا گیا تھا، لیکن ابھی دل پر کیوں ہے؟ تو خداوند نے فرمایا کہ جب سپاہیوں نے مجھے ٹھٹھوں میں اڑایا، کاہنوں نے مذاق اس کا اڑایا، لان تان کیا، اسے گالیاں دی، اسے کوڑوں سے مارا، ہر طرح کی بےعزتی اور رسوائی کا اس نے سامنا کیا، تو خداوند فرماتے ہیں کہ میرے دماغ کو صدمہ نہیں پہنچا، میرے دل کو صدمہ پہنچا ہے، اور یہ اس لیے کانٹوں کا تاج، ایک ایک کانٹا میرے دل میں لگا ہے، انسانوں سے جو مجھے بےعزتی اور رسوائی ملی ہے۔ تو اس لیے خداوند چاہتے ہیں کہ اب اس کے بدلے میں اسے محبت ملے، اسے عزت ملے، اسے پیار ملے، تاکہ یہ بےعزتی اور رسوائی ختم ہو اور اس کا دل خوش ہو۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس دل میں صلیب ہے، اور یہ خداوند کے جو سیکریفیشل لو ہے اس کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ صرف باتوں سے محبت نہیں، یہ محض شاعری نہیں، شاعری میں محبت نہیں، خیالوں میں نہیں، یہ حقیقت میں خداوند نے اپنی جان صلیب پر ہمارے لیے قربان کی ہے، اس نے اپنی جان تک ہمارے لیے دے دی ہے۔ اور یہ بھی خداوند فرماتے مقدسہ مارگریٹ میری سے کہ یہ کراس جو تو دیکھتی ہے یہ میری پیدائش کے دن سے ہے، یہ نہیں کہ جب میں نے صلیب پر جان دی تو اس وقت سے ہے، یہ اس دن سے، کیونکہ اس دن سے انسانوں نے مجھے رد کیا،
کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مقدسہ ماں مریم اور مقدس یوسف جب وہ بیت لحم میں جاتے ہیں تو کسی گھر میں انہیں جگہ نہیں ملتی، انہیں قبول نہیں کیا جاتا جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے بیت لحم میں۔ تو اس وقت سے خداوند فرماتے ہیں، اور پھر اس کی جو ہجرت ہے مصر کی طرف لے کر اسے بھاگ جانا، اور پھر مشکلات کا، غریبی کا اور ہر طرح کی نفرت کا اس نے سامنا کیا۔ تو خداوند فرماتے ہیں کہ یہ بچپن ہی سے میرے دل میں یہ کراس ہے، یہ صلیب ہے، اور یہ صلیب میرے دل میں گھڑی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی یہاں ہم دل میں دیکھتے ہیں کہ محبت کے شعلے، آگ نکل رہی ہے محبت سے، محبت میں خداوند کا دل سلگ رہا ہے، جل رہا ہے۔ اور یہ خداوند فرماتے ہیں کہ یہ آگ میں چاہتا ہوں کہ تیرے ذریعے، مقدسہ مارگریٹ میری کو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تیرے ذریعے یہ آگ ساری دنیا میں پھیل جائے۔ جیسے خداوند یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں زمین پر صلح کرانے نہیں بلکہ آگ لگانے آیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آگ جلد بھڑک اٹھے۔ اور خداوند کی یہ خواہش ہے کہ یہ آگ، محبت کی آگ آج ہر دل میں بھڑک اٹھے۔ ہمارے دل جو اب ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، جن پر برف جم چکی ہے، سرد ہو چکے ہیں، آج خداوند چاہتا ہے کہ ان محبت کے شعلوں سے اس برف کو پگھلایا جائے، اور یہ برف پگھلے اور ہم خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے پیار کرے، ہمارے دل بھی اس کی محبت کے لیے ایسے ہی جل اٹھیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں کو جب خداوند نے اپنے نوشتوں کے بارے میں بتایا، منکشف کیا، جو امواس کی راہ پر جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دل جب وہ نوشتوں کو بیان کر رہا تھا تو کیسے پرجوش ہو گئے تھے، کیسے وہ محبت کے ساتھ بھر گئے تھے، پرجوش ہو گئے تھے۔ ان میں جو مایوسی تھی، جو ناکامی تھی، جو افسردگی تھی، وہ سب ختم ہو جاتی ہے، اور پھر سے وہ تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کی ڈیووشن کو اپناتے ہیں، اسے دل و جان سے پیار کرتے ہیں، تو پھر ہمارے دلوں میں بھی محبت کی آگ لگتی ہے، ہمارے دل بھی اسی طرح محبت سے جلنا شروع ہوتے ہیں جیسے خداوند کا دل محبت سے جل رہا ہے۔ اور یہ بھی کہ ہمارا خداوند جو ہے وہ ایک کنزیومنگ فائر ہے، وہ ہر طرح کی برائی کو بھسم کرنے کی قوت رکھتا ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے پاک دل سے جو محبت کے شعلے نکلتے ہیں، محبت کی آگ نکلتی ہے، یہ ہمارے دلوں کی نفرت اور کدورت کو، بدی اور برائی کو، حسد اور لالچ کو بھسم کرنے کی قوت رکھتی ہے۔ اگر ہم اسے اپنے اندر دعوت دیتے ہیں، روح القدس کی یہ آگ ہے جو ہمارے اندر سے ہر طرح کی بدی اور برائی کو بھسم کرے گی اور ہمیں ایک نیا دل دے گی۔ اور خداوند کا یہ وعدہ جو اس نے بنی اسرائیل سے بھی کیا، حزقیال نبی کی معرفت اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک نیا دل دوں گا، تمہارے اندر ایک نیا دل پیدا کروں گا، تمہارے جسموں سے پتھر کے دل نکال لوں گا اور تمہیں گوشت کا دل عطا کروں گا۔ تو اس میں جب خداوند یسوع مسیح اپنا دل ہمیں دکھاتے ہیں تو اس میں ہم خدا باپ کی جو نبی کی نبوت ہے، جو خدا کی طرف سے ہے، جو پیشکش ہے، اس کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیارے بیٹے کی صورت میں خداوند یسوع مسیح کے پاک دل میں ہمیں ایک ایسا دل دکھاتا ہے، ایک ایسا محبت سے بھرا ہوا گوشت کا دل دکھاتا ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ اب ہم اپنے اندر سے پتھر کے دل نکال لے اور خداوند یسوع مسیح کا دل لے لے، اس کے دل کو اپنے اندر جگہ دے تاکہ ہمارے دل بھی پاک ہوں اور ہم خداوند اپنے خدا کو پیار کرے۔ اسی طرح اس نبوت کو پورا ہوتا ہوا میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کو دعوت دے کہ وہ ہمارے اندر آئے، خداوند سے کہیں کہ میرے دل کو یہ دعا کرے کہ خداوند تو جو دل کا حلیم اور فروتن ہے، میرے دل کو اپنے پاک دل کی مانند بنا، تو پھر خدا باپ کی یہ جو پیشکش ہے کہ میں تمہیں ایک نیا دل دوں گا، تو ہمارے دل نئے ہو سکتے ہیں اس کے پیارے بیٹے کے
پاک دل کے ہم شکل ہو سکتے ہیں، اور خدا باپ کی یہ خواہش ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو اپنے پیارے بیٹے کے پاک دل کی مانند بنائے، اس کا ہم شکل ایک خوبصورت اور ایک نیک اور اچھا پاک انسان بنائے۔ خداوند یسوع مسیح جب مقدسہ مارگریٹ میری ایلاکوک پر ظاہر ہوتے ہیں تو ہمارا خداوند مقدسہ مارگریٹ میری ایلاکوک کے ساتھ 12 وعدے کرتے ہیں۔ ویسے تو انجیل مقدس میں بھی بہت سارے خداوند کے وعدے ہیں، لیکن یہ خاص وعدے مقدسہ مارگریٹ میری سے کیے، جسے پوپ پائس 12ویں نے 12 وعدوں کی شکل دی ہے، صورت دی ہے، اسے مختصر کیا، کیونکہ مقدسہ مارگریٹ میری نے بہت تفصیل میں لمبے چوڑی باتیں لکھی اپنی ڈائری میں، لیکن جب پاپا اعظم اسے پڑھتے ہیں تو پھر انہیں مختصر کر کے تو 12 وعدوں کی صورت دیتے ہیں۔ تو یہ مدرجہ ذیل ہیں خداوند یسوع مسیح کے نہایت پاک دل کے 12 وعدے۔ پہلا وعدہ ہے، میں اپنے عقیدت مندوں کو تمام ضروری برکات و فضائل ان کی روزمرہ زندگی میں انہیں عطا کروں گا۔ دوسرا وعدہ ہے، میں ان کے خاندانوں میں امن و سلامتی قائم کروں گا۔ تیسرا وعدہ ہے، میں ان کی تمام مشکلات اور مصیبتوں میں انہیں تسلی دوں گا۔ چوتھا وعدہ ہے، میں ان کی زندگی میں اور خصوصاً موت کے وقت محفوظ پناہ گاہ ہوں گا۔ پانچواں وعدہ ہے، میں اپنے عقیدت مندوں کے کاروبار میں بکثرت برکت ڈالوں گا۔ چھٹا وعدہ ہے، گناہ گار میرے دل میں رحم کا منبع اور شفا کا بحر بے کراں پائیں گے۔ ساتواں وعدہ ہے، میرے پاک دل کی عقیدت سے پشمردہ روحیں سرگرم ہوتی جائیں گی۔ آٹھواں وعدہ ہے، اس عقیدت سے سرگرم روحیں بڑی تیزی سے کاملیت کی بلندیوں کو چھوئیں گی۔ نواں وعدہ ہے، میں اس گھر کو جہاں میرے پاک دل کی تصویر لگائی جائے گی اور اس کی تعظیم کی جائے گی بکثرت برکت دوں گا۔ 10واں وعدہ ہے، میں اپنے کاہنوں کو سنگ دل لوگوں کو تبدیل کرنے کی بخشش عطا کروں گا۔ 11واں وعدہ ہے، جو لوگ میرے پاک دل کی ڈیووشن یعنی عقیدت کو فروغ دیتے ہیں، ان کے نام میرے دل میں نقش ہیں جو ہرگز مٹائے نہ جائیں گے۔ 12واں وعدہ ہے، میں اپنے دل کی ساری محبت اور قوت سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری لامحدود الہی محبت ان سب کو جو 9 مہینے لگاتار ہر پہلے جمعے کو پاک ماس میں شامل ہوں گے، موت کے وقت اعتراف کا فضل بخشے گی۔ وہ نہ میری ناراضگی میں اور نہ ہی سیکرامنٹوں کو حاصل کیے بغیر اس جہاں سے رحلت کریں گے۔ میرا الہی دل موت کے وقت ان کی محفوظ پناہ گاہ ہوگا۔ تو یہ 12 وعدے ہیں جو پاک دل کی ڈیووشن میں ہمیشہ دہرائے جاتے ہیں، لوگوں کو یاد دلائے جاتے ہیں، جس میں انتھرونمنٹ کا بھی ہے کہ خداوند نے وعدہ کیا ہے کہ میں ہر اس گھر کو بکثرت برکت دوں گا جہاں میرے پاک دل کی تصویر لگائی جائے گی اور اس کی تعظیم کی جائے گی۔ اسی سے یہ گھروں کی انتھرونمنٹ ہے، تخت نشینی بھی ریلیٹڈ ہے، اس کو بھی ہم آگے بیان کریں گے کہ کس طرح لوگ گھروں میں خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کی تعظیم کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور اس محبت اور عقیدت میں، اس روحانیت میں بڑھ سکتے ہیں۔ تو جی ناظرین، فاضل نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کے بارے میں بتایا، اور یقیناً یہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ کافی معلوماتی پروگرام ہے، اور یہ ہماری عقیدت کو اور احترام کو خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کے لیے اور بھی زیادہ مضبوطی بخشنے کی باتیں ہیں۔ تو ناظرین، ابھی ہم لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کے جو پاک دل کے 12 وعدے ہیں وہ بھی سنے ہیں کہ کیسے ہم جب بھی خداوند یسوع مسیح سے عقیدت رکھتے ہیں، اس کے پاک دل سے عقیدت رکھتے ہیں، تو کون کون سی نعمتیں، برکات اور خداوند یسوع مسیح سے معجزات
حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ فجی، اگر ہم اپنے لطوری کیلنڈر پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جون کا مہینہ جو ہے وہ اسپیسیفک جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاک دل سے منسوب کیا گیا ہے۔ جون کے مہینے میں ہم بہت عیدیں بھی مناتے ہیں جن میں خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی عید منائی جاتی ہے۔ فجی، اس عید کے بعد ہی ہم خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کی عید بھی مناتے ہیں۔ تو یہ عید کیوں اس عید کے بعد ہی منائی جاتی ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی اپنی خواہش تھی۔ مقدسہ مارگریٹ میری الاکوک سے خداوند نے کہا کہ میرے پاک بدن اور خون کی عید کے بعد جو جمعہ آئے گا اسی دن کو میرے پاک دل کی عید منائی جائے اور اس دل کو تعظیم دی جائے، عزت دی جائے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جمعے کے دن خداوند یسوع مسیح ہماری نجات کے کام کو تمام کرتے ہیں۔ خداوند نے کہا کہ تمام ہوا، وہ جو محبت محبت کی جو داستان ہم سن رہے تھے شروع سے تکوین سے، اب خداوند یسوع مسیح اسے اپنے خون سے رقم کرتے ہیں اور خداوند فرماتے ہیں اٹ از فنشڈ، تمام ہوا، یعنی وہ مکمل کی ہے۔ جمعے کے دن یعنی پاک جمعرات کو یہ الفاظ کہے، خداوند نے فرمایا کہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے، لو پیو یہ میرا خون ہے، اور پھر ان الفاظ کو حقیقت میں اس نے پاک جمعے کو پورا کر دیا۔ صلیب پر اس نے اپنا بدن ہمارے لیے دے دیا، اس نے توڑا۔ تو اس لیے جمعے کا دن جو ہے یہ اہم ہے، اور یہ خداوند یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا دل کوئی سیپریٹ کوئی چیز نہیں، یعنی بدن کے اندر ہے، بدن سے ہٹ کر نہیں۔ اور یہ بھی خداوند یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا دل کلیسیا میں بھی دھڑکتا ہے، کیونکہ کلیسیا اس کا اسراری بدن ہے، ہم اس کے بدن کے اعضاء ہیں۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، اور دل جو ہے وہ سب سے اہم اعضاء ہے، کیونکہ یہ ہمیں تحریک دیتا ہے، جوش دیتا ہے، متحرک کرتا ہے۔ اور اسی طرح خداوند کا دل جب کلیسیا میں دھڑکتا ہے تو وہ ساری کلیسیا میں اس کے خون کو پمپ کرتا ہے، سپلائی کرتا ہے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، اس کا بدن اور خون۔ تو اس لیے ہم خداوند یسوع مسیح کے دل کو جب اس کی ایڈوریشن کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو اسے سیپریٹ رکھ کر نہیں، بدن کے اندر کرتے ہیں پاک۔ اس لیے یہ یوکرسٹک ڈیووشن ہے۔ ہم یوکرسٹک میریکلز میں بھی دیکھتے ہیں جتنے بھی معجزات ہیں، اور اگر ان کو آپ انٹرنیٹ پر ریسرچ کریں تو اس میں خداوند نے جو اپنے بدن کا حصہ کھانے کے لیے ہمیں دیا ہے، اس پر اب سائنٹیفک تحقیق کی گئی ہے اور اسے اپروو کیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے دل کا گوشت یہ ہمیں دیتے ہیں ہمیں کھانے کے لیے۔ تو اس لیے پاک یوخرست میں خداوند یسوع مسیح کا دل موجود ہے، اور اس کے کیونکہ بدن کے اندر دل دھڑکتا ہے، اور اس لیے خداوند چاہتے ہیں کہ اس دل کی بھی تعظیم کی جائے۔ جب اس کے پاک بدن اور خون کی تعظیم کی جاتی ہے تو اس دل کو بھی احترام دیا جائے، عزت دی جائے، اس کو نمایاں کیا جائے، دکھایا جائے۔ جیسا میں نے ابھی بتایا، خداوند یسوع مسیح مارگریٹ میری الاکوک کو بھی اپنا دل دکھاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اس دل کو اب دکھاؤ دنیا کو، اور یہ اسے مشن دیتے ہیں کہ اب یہ اس کا کام ہے کہ اس محبت کی آگ کو جو میں نے اسے دکھائی ہے وہ ساری دنیا میں پھیلائے، ساری دنیا کو اب یہ محبت کی آگ اس ساری دنیا میں پھیلے، تاکہ سب اس کی محبت سے معمور ہو جائیں۔ تو جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، خداوند یسوع مسیح آخری کھانے کے وقت اپنے شاگردوں سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، خداوند فرماتے ہیں کہ میری یہ دلی خواہش تھی اپنے دکھ سہنے سے پہلے میں یہ فصہ تمہارے ساتھ کھاؤں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر خداوند یسوع مسیح کے دل میں یہ خواہش اس نے جنم لیا، پل رہی تھی، اور اس قدر شدید ہوتی ہے، اس قدر یہ جب زور پکڑتی ہے، محبت اب سما نہیں سکتی دل میں، تو خداوند پھر یہ اپنے پاک دل کا خوبصورت تحفہ
یہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، ہمیں دیتے ہیں اپنا بدن اور خون، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کا تحفہ ہے، پاک یوخرس، اس کا بدن اور خون، اس کے دل میں یہ خواہش تھی، تو اس نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا، اور اس نے اپنا بدن اور خون تک، یعنی اپنا سب کچھ اس نے ہمیں دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ کہانت کا ساکرامنٹ بھی جڑا ہے۔ کہانت اس لیے سینٹ جان میری ویانی فرماتے ہیں کہ کہانت پاک دل کا تحفہ ہے، کہانت کا ساکرامنٹ جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کا ایک خوبصورت تحفہ ہے، کیونکہ پاک یوخرست کا ساکرامنٹ اور کہانت کا ساکرامنٹ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تصویر کے سمجھے کے دو رخ ہیں، تو ایک تصویر کے دو رخ ہیں، ہم ان کو جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ کاہن کے بغیر یوخرست نہیں ممکن نہیں۔ تو اس لیے خداوند پھر اپنے شاگردوں کو، جب رسولوں کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ میری یادگاری میں یہ کیا کرو، تو اسی وقت یہ کہانت کا ساکرامنٹ بھی خداوند کے پاک دل سے نکلتا ہے، اور یہ بھی ایک پاک دل کا بڑا تحفہ ہے۔ تو اس لیے جب ہم یعنی پاک یوخرست کی عید مناتے ہیں تو اس کے فوراً بعد پاک دل کی عید مناتے ہیں، یہ بتانا خداوند چاہتے ہیں کہ یہ پاک دل کا تحفہ، کہانت کا جو تحفہ ہے، یہ ساکرامنٹ کہاں سے نکلتے ہیں، ساکرامنٹوں کا منبع اور سرچشمہ خداوند بتانا چاہتے ہیں کہ یہ میرا چھدا ہوا محبت بھرا دل ہے، اسی سے تمام سوتے پھوٹتے ہیں، محبت کے سرچشمے نکلتے ہیں، اس لیے اس کو سجدہ کیا جائے، اس کی پرستش کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اور اسے حد سے زیادہ، یعنی اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور عقل سے اسے پیار کیا جائے، اور اس کی محبت کا جواب محبت میں دیا جائے۔ اچھا فاجی، کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاک دل سے مخصوص کیا ہوا ہے، کانسیکریٹ کیا ہوا ہے، تو یہ پاک دل کے ساتھ مخصوصیت کیا ہے؟ پاک دل کے ساتھ مخصوصیت کا یا کانسیکریشن کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس خدمت کے لیے، اس ڈیووشن کے لیے وقف کرنا، یعنی ڈیڈیکیٹ کر دینا، ہاں، تو دے دینا اپنا آپ، یعنی اپنا دل، اپنی جان، اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کرنا، اس کے لیے دے دینا۔ تو اس لیے کانسیکریٹڈ لوگ ہیں، بعض کانسیکریٹڈ لائف بھی ہے چرچ میں، جو کانسیکریٹڈ لوگ ہیں، جیسے سسٹرز ہیں، بردرز ہیں، کچھ ریلیجس لوگ ہیں کانسیکریٹڈ ہیں، تو انہوں نے مختلف طرح سے اپنے آپ کو خدا کے لیے، اس کا مطلب خدا کے لیے مخصوص کرنا، اپنے آپ کو دے دینا، جیسے بپتسمہ کے وقت بھی بچوں کو مخصوص کیا جاتا ہے، پھر استقام کے وقت انہیں استقام کے ساکرامنٹ میں بھی مخصوص کیا جاتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مقدسہ مارگریٹ میری نے اور مقدس کلودے کلمبیار، جو اس کے اسپرچول ڈائریکٹر بھی تھے، جیسوٹ پریسٹ تھے، اور انہوں نے مقدسہ مارگریٹ میری کی رہنمائی کی تاکہ وہ پاک دل کی ڈیووشن کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ جب اسے رویا دکھائی دیتی تھی تو وہ یقین نہیں کرتی تھی، بعض دفعہ وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتی تھی، شک و شبہات کا شکار ہوتی تھی کہ شاید یہ سچی ہیں یا نہیں، تو پھر وہ جا کر فادر کلودے کلمبیار جو جیسوٹ پریسٹ تھے ان سے شیئر کرتی تھی، ان کے اسپرچول ڈائریکٹر تھے، تو ان کو بتاتی تھی، تو اس نے بتایا کہ یہ رویا سچی ہیں اور خدا کی طرف سے ہیں، اور خدا نے اسے یہ برکت دی کہ وہ پاک دل کی جو راز ہیں، بھید ہیں، اس کو مقدسہ مارگریٹ میری پر اچھے طریقے سے بیان کر سکے، ایکسپلین کر سکے۔ تو پھر دونوں نے پہلی دفعہ، یہ کلیسیا میں پہلی دفعہ ہوا کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو خود ہی پاک دل کے لیے کانسیکریٹ کر لیا، مخصوص کر لیا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا۔ اس سے پہلے بشپ صاحبان ہمیشہ کسی کو کانسیکریٹ کرتے تھے، تو انہوں نے کیا، تو یہ ایک ذاتی عمل بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ ایک ذاتی عمل بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاک دل کے لیے کانسیکریٹ کریں تو آپ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو خداوند کے لیے وقف کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔
تو خداوند اس کی اجازت دیتا یہاں پر ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا یہ مخصوصیت جو ہے وہ صرف کانسیکریٹڈ لوگوں کے لیے ہے یا عام لوگ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ عام لوگ بھی کانسیکریٹڈ ہو سکتے ہیں. خداوند سب کو دعوت دیتا ہے. یہ دعوت عام ہے. اس نے سب سے کہا کہ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا. میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو. وہ سیکھنے کے لیے سب کو بلاتا ہے. وہ سب کو کامل کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ سب کے دل اس کے پاک دل کی مانند بنے. تو وہ سب کو دعوت دیتا ہے. اس میں کوئی ممانعت نہیں یا یہ نہیں کہ کوئی قدغن ہے کہ وہ کوئی یہ شخص کر سکتا ہے اور یہ نہیں کر سکتا. تو سب کو جو بھی بپتسمہ یافتہ ہے اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے, اسے خدا کا بیٹا مانتا ہے, تو اسے خداوند بلاتا ہے, دعوت دیتا ہے کہ وہ اس سے سیکھے اور زیادہ محبت میں بڑھے, اس کے پاک دل کی محبت کو جانے اور اس پاک دل میں جو راز ہیں, بھید ہیں, خداوند ان پر عیاں کرتا ہے تاکہ اس کا دل بھی اس کے پاک دل کی مانند بنے. جیسے فاجی ابھی آپ نے بتایا کہ خداوند یسوع مسیح یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کی عزت کرے, اور ہم آسانی سے کوئی بھی جو شخص ہے جو یہ ڈیووشن رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مخصوص بھی کر سکتا ہے خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کے لیے. تو فاجی اسی سے متعلقہ میں ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہمارے مختلف خاندان جو ہیں وہ بھی یہ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ پورے خاندان جو ہے وہ بھی مخصوص کیے جاتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے پاک دل سے. تو فاجی یہ ان کی مخصوصیت کیسی ہوتی ہے, یہ سارا عمل کیسے ہے؟ یہ جیسے میں نے خداوند یسوع مسیح کے 12 وعدوں میں ذکر کیا, خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کا جو 9واں وعدہ ہے, خداوند فرماتے ہیں کہ میں ہر اس گھر کو بکثرت برکت دوں گا جہاں میرے پاک دل کی تصویر لگائی جائے گی اور اس کی عزت اور تعظیم کی جائے گی. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس کے پیش نظر ہم خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کی انتھرونمنٹ کرتے ہیں, گھروں میں تخت نشینی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان خداوند یسوع مسیح کو دعوت دیتا ہے کہ وہ ان کے گھر پر, ان کے دلوں پر تخت نشین ہو اور وہ بادشاہی کرے. اور اس کی بادشاہی کسی جابر حکمران کی طرح نہیں ہے کہ وہ کسی پر ایسے مسلط ہوتا ہے, خود ہی آ کر چڑھائی کر لے اور اس پر قابض ہو جائے. یہ بلکہ یہ محبت کی بادشاہت ہے. وہ محبت سے بادشاہی کرنا چاہتا ہے, اور اس لیے وہ چاہتا ہے کہ خاندان خود اسے دعوت دیں, مدعو کریں, اسے بلائیں کہ وہ آ کر ان پر بادشاہی کرے, حکمرانی کرے, جیسے زکئی کی خواہش تھی. زکئی وہ گولر کے پیڑ پر چڑھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ خداوند کو دیکھے, اور پھر خداوند اس کے گھر میں آتا ہے تو کیسے وہ خوشی کے ساتھ وہ جاتا ہے اپنے گھر میں, اور خداوند اسے کہتے ہیں کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. تو پھر وہ اپنا سارا مال جو اس نے لوٹا تھا, جیسے بھی کیا اس نے, سب وہ خیرات کر دیا, لوگوں میں بانٹ دیا, اور کہا کہ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں, اب مجھے خداوند یسوع مسیح مل گیا, اب روپے پیسے سے, ان چیزوں سے میرا کوئی سروکار نہیں. تو اس لیے ہم گھروں میں پاک دل کی تخت نشینی کرتے ہیں. تصویر یہ صرف لگانے کی بات نہیں ہے کہ بعض لوگ کہیں یہ بھی کہیں کہ ہمارے گھر میں بھی پاک دل کی تصویر ہے تو ہم بھی کانسیکریٹڈ ہیں. اس طرح کانسیکریٹڈ نہیں, تصویر ہے, لیکن جب تک کاہن ان کو مخصوص نہیں کرتا, ان سے وعدے نہیں لیتا, جیسے بپتسمہ کے وعدے ہیں, جس طرح کہانت کا ساکرامنٹ ہے اس میں وعدے ہیں, تو وہ وعدے کرتے ہیں اور پھر وہ مکمل طور پر اس روحانیت کو جانتے ہیں, پاک دل کی جو اسپرچویلٹی ہے اس کو جانتے ہیں, اس عقیدت کے بارے میں وہ جانتے ہیں. 9 دن تیاری کرتے ہیں وہ, 9 دن نوینہ کرنے کے بعد پھر 10ویں دن میں ان کے اعتراف سنتا ہوں. سب کے لیے اعتراف کرنا مست ہے تاکہ وہ اپنی بری روش کو چھوڑے, پرانی زندگی کو خیر بات کہے اور خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل میں خوش آمدید کہے, کیونکہ اس نے صرف گھر پر نہیں, اس نے دلوں پر بھی بادشاہی کرنی, دلوں پر بھی اس نے حکمرانی کرنی ہے. اور خداوند یسوع مسیح کے رہنے کی سب سے جو پسندیدہ جگہ ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں, وہ ہمارے دل ہیں, وہ ہمارے دلوں میں رہنا چاہتا ہے. اور اس لیے کلیسیا یہ بھی بتاتی ہے کہ دل یہ صرف انسانی شخصیت کی عکاسی نہیں کرتا, بلکہ یہ خدا اور انسان کے درمیان جائے ملاقات بھی ہے, ملاقات کی جگہ بھی ہے, جہاں پر خدا اپنا گھر بنانا چاہتا ہے
جہاں پر وہ رہنا چاہتا ہے، انسان کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے، انسان کے ساتھ محبت کی باتیں کرنا چاہتا ہے، اور خود انسان کو بتانا چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اس کے لیے کس قدر پیار ہے۔ تو اس کے لیے میں نے یہ ایک رسم کی کتاب بھی لکھی ہے جس میں لکھا، آپ پڑھ سکتے ہیں، پاک دل کی رسم تخت نشینی۔ تو اس کے مطابق ساری تیاری ہوتی ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہے، اور اس کے بعد یہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، انتھرونمنٹ سرٹیفکیٹ ان کو، اور اس میں خاندان کے تمام افراد اس پر سائن کرتے ہیں، اور جو ان کے گیسٹ ہوتے ہیں یہ اس کی پشت پر سائن کرتے ہیں، کاہن بھی اس پر سائن کرتا ہے، یا جو لے پروموٹر ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی اس پر سائن کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا کووننٹ بنتا ہے، ایک طرح کا عہد، پاک دل کے ساتھ محبت کا عہد کرتے ہیں، جو ایک اٹوٹ بندھن ہے جو ٹوٹتا نہیں، یہ خاندان کے درمیان اور پاک دل کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ محبت کا عہد ہے جسے وہ پورا کرتے ہیں کہ ہم خداوند اپنے خدا کو پیار کریں گے، اور جس طرح ہم نے ابھی یہ تلاوت سنی اس اتوار کو کہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ آج سے ہم خدا کی پیروی کریں گے، اس کی بندگی کریں گے، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوشیہ بھی کہتا ہے کہ میں اور میرا گھرانہ ہم خدا کی بندگی کریں گے، اس کی راہ پر چلیں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ تو اس طرح خاندان مکمل طور پر اپنے آپ کو پاک دل کے لیے وقف کرتا ہے، پاک دل کی پناہ اور حفاظت میں دیتا ہے، اور میں نے جتنے بھی خاندانوں میں پاک دل کی انتھرونمنٹ کی ہے، یہاں راولپنڈی میں بھی کی ہے، جوسف آباد میں بھی چند گھروں میں، اور پھر یہاں پر ادھر پشاور میں بھی جو لوگ کہتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ یہ خاندان کی طرف سے دعوت ہے، یہ زبردستی نہیں، کسی سے میں کہوں کہ میں پیرش پریسٹ ہوں تو میں نے آپ کے گھر میں زبردستی اب یہ تخت نشینی کرنی ہے، تو لوگ شاید مان جائیں اور کہیں کہ اب فادر کہہ رہے تو چلو ابھی کروا لیں، لیکن اس طرح نہیں، وہ دل سے کہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ وہ دل سے دعوت دیں، اور جو دل سے دعوت ہے وہ خداوند قبول کرتا ہے، اور ان کے دل میں اور ان کے گھر میں اپنا تخت لگاتا ہے، اور محبت کے ساتھ بادشاہی کرتا ہے۔ اس کی بادشاہی میں پھر انہیں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں، انہیں برکات اور فضائل ملتی ہیں۔ خداوند اپنے پاک دل کے خزانے سے ہر طرح کی برکت اور فضل ان پر نچھاور کرتا ہے، بڑھاتا ہے، اور وہ بہت سے خطرات سے، بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ یہ حسد، لالچ، نفرت، کدورت ہے آج کل خاندانوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے، اور سب سے بڑا طلاق تک نوبت آتی ہے جب خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک پاورفل ڈیووشن ہے، ایک پاورفل ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم خاندانوں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچا سکتے ہیں، خاندانوں کو تباہی سے بچا سکتے ہیں، طلاق کی لعنت سے آزاد کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ویٹیکن مجلس دوم میں بھی جو لومن جینسیم ہے اس کا نمبر 11 میں جو قوموں کا نور ہے، انہوں نے ڈومیسٹک چرچ پر زور دیا ہے، جو خاندانی کلیسیا ہے۔ تو خاندانی کلیسیا کیسے بنتی ہے؟ یہ جب خاندان میں ہم پاک دل کی تخت نشینی کرتے ہیں، دعا کے لیے ایک جگہ مخصوص کرتے ہیں، تصویر لگاتے ہیں، تو لوگ ہر روز بیٹھ کر صبح یا شام کے وقت خاندانی طور پر وہ پاک دل کے سامنے دعا کرتے ہیں، نوینے کی دعا پڑھتے ہیں، گیت گاتے ہیں، اور اس طرح پاک کلام پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح وہ روز بروز خدا کی محبت میں بڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ جیسے پاپا اعظم مقدس جان پال دوئم بھی کہتے ہیں کہ جو خاندان مل کر دعا کرتا ہے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں، وہ کبھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ خداوند ان میں اور وہ خداوند میں قائم رہتے ہیں، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتے یا بدیوں اور برائیوں کا شکار نہیں ہوتے، وہ بہت سی بدیوں اور برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت پاورفل ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم خاندانوں کو بچا سکتے ہیں، اور خاندانوں کو دشمنوں سے، جو کلیسیا کے دشمن ہیں، جو بھیڑیے ہیں، جو چرواہوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں، اب ان سے بھی بچا سکتے ہیں۔ ہمارے جو خاندان کانسیکریٹڈ ہیں، جہاں پر پاک دل کی تخت نشینی ہے، جب وہاں پر کوئی ایسا شخص آتا ہے جو نام نہاد خادم ہے اور بھیڑیے کے روپ میں اور ان پر اٹیک کرتا ہے، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہاں پر آ کر دعا کرے، اور جب وہ پاک دل کی تصویر دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ خاندان تو کانسیکریٹڈ ہے،
تو پھر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ تو کیتھلک ہے، میں تو نہیں ادھر کچھ کر سکتا. تو اس طرح ہم انہیں بچا سکتے ہیں. آج یہ ایک پاورفل ذریعہ ہے. تو اس لیے میں یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ کس طرح وہ پاک کیتھلک کلیسیا کی جو روحانی تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں. اور یہ پاک کیتھلک کلیسیا کی تعلیم ہے یہ کہ انتھرونمنٹ کے ذریعے، کانسیکریشن کے ذریعے ہم خدا کے اور زیادہ قریب آئیں، اس کی محبت کا تجربہ کریں اور اس کی محبت میں روز بروز بڑھتے جائیں. یہ شروع سے پاپا اعظم پاپا اعظم پائس 12ویں نے فادر متھیو کرولے بوئے کو یہ ذمہ داری دی، اسے کانسیکریٹ کیا اور اسے کہا کہ وہ پوری دنیا میں وہ انتھرونمنٹ کرے، لوگوں کے گھروں کو بچائے. اور آج ہم بہت بڑی ضرورت ہے خاندان کو جو پاسٹرل کیئر کی ضرورت ہے. خاندان ہم دیکھتے ہیں کہ بے بس ہیں، بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں، بدیوں کا شکار ہے، بدعتوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور اسی لیے کیتھلک فیتھ خطرے میں ہے اور وہ لوگ ٹوٹ رہے ہیں، ہم دور جا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے ایمان میں مضبوط نہیں. اور خاص طور پر یہ وبا کے دور میں وہ جب چرچز بند ہیں تو پھر وہ کہاں پر دعا کریں. جب چرچز لاک ڈاؤن کے دوران میں نے لوگوں سے سنا جو کانسیکریٹڈ لوگ تھے جہاں پر انتھرونمنٹ تھی، وہ ہمیں کہتے تھے کہ ہم بلا ناغہ صبح اور شام پاک دل کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتے ہیں تو ہمیں بڑی روحانی تازگی اور تسلی محسوس ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے ہم چرچ سے دور نہیں. تو یہ جو انتھرونمنٹ ہے یہ اسی لیے ٹیبرنیکل سے لے کر جہاں پر انتھرونمنٹ ہے گھر تک کا وہ رشتہ ہے، اور یہ خاندان کا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ دل کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، یہ نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے. اور اس رشتے میں جب وہ قائم رہتے ہیں، جیسے خداوند فرماتے ہیں کہ جو مجھے کھاتا ہے، میرا بدن کھاتا اور پیتا ہے، وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں قائم رہتا ہوں. اور یہ کانسیکریشن کے ذریعے وہ خداوند یسوع مسیح میں قائم رہتے ہیں، ایمان میں قائم رہتے ہیں، اس کی محبت میں قائم رہتے ہیں، اور روز بروز اس کی محبت میں اور مسیحی ایمان میں بڑھتے ہیں، اور اس کے پاک دل کی جو محبت ہے اس کا تجربہ کرتے ہیں. کیونکہ جب وہ خداوند یسوع مسیح کے چھدے ہوئے محبت بھرے دل پر محبت کے ساتھ نگاہ کرتے ہیں، کبھی آپ بھی اپنی زندگی میں تجربہ کریں، خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کی تصویر کو سامنے رکھیں اور اس کے چھدے ہوئے دل پر، اس گہرے زخم پر محبت کے ساتھ نگاہ کریں، محبت کے ساتھ اسے دیکھیں، تو اس دل سے آپ کو پیغام ملے گا، محبت کا پیغام ملے گا کہ اس دل نے کس قدر ہم سے پیار کیا ہے، اور یہ دل کیوں ہمارے لیے گھائل ہوا ہے، کیوں زخمی ہوا ہے، کیوں یہ زخمی ہوا ہے. یہ کبھی غور کریں، یہ میرے ہی گناہوں نے اس کے دل کو گھائل کیا ہے، زخمی کیا ہے، اور اب خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس دل پر محبت کی مرہم لگائیں، اسے پیار کریں تاکہ اس کے دل کو سکون ملے. ہم نے اسے ہرٹ کیا ہے. تو جب خاندان پاک دل کی تصویر کو دیکھتے ہیں اور تو وہ خداوند کو یعنی پیار اور محبت دیتے ہیں تو اس کے دل کو خوشی ملتی ہے. تو جب اس کا دل خوش ہوتا ہے تو وہ اپنے دل کے خزانے سے ان پر برکات اور فضائل نچھاور کرتا ہے، اور وہ بہت سے خطرات سے، مصیبتوں، پریشانیوں سے، برائیوں سے محفوظ رہتے ہیں. تو آئیے ناظرین فاج جی سے چند اور باتیں جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. فاج جی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ الہی رحم اور پاک دل کی عقیدت میں کیا فرق ہے اور کیا چیزیں جو ہے وہ ان میں مماثلت رکھتی ہیں. دیکھیں، پاک دل کی ڈیووشن اور جو الہی رحم کی ڈیووشن ہے، جیسے ڈیوائن مرسی کی ڈیووشن کہتے ہیں، یہ 19ویں صدی میں یعنی 20ویں صدی ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں سسٹر فوسٹینا جو بھی مقدسہ فوسٹینا ہیں ان پر خداوند نے اپنا رحم ظاہر کیا. جیسے میں نے بتایا کہ خداوند نے مقدسہ مارگریٹ میری ایلاکوک کو چنا، وہ 17ویں صدی میں، تو اس کو اپنا دل دکھایا. اس میں ہارٹ ویزیبل ہے، تو اس میں خداوند نے دکھایا جیسے میں نے سارا بیان کیا. تو اس میں ہارٹ انویزیبل ہے لیکن دل ہی سے شعائیں نظر آتی، نکل رہی. تو اس لیے جو سورس ہے وہ ایک ہی ہے، اسی دل میں سے محبت کے سوتے پھوٹتے ہیں، چشمے نکلتے ہیں،
اسی دل میں سے رحم کے چشمے رحم کے پھوٹتے چشمے ہیں۔ پھوٹتے تو اس لیے خداوند کا دل وہ رحم کا اور محبت کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ اس میں فوکس کی بات ہے، اس میں رحم پر فوکس کیا گیا ڈیوائن مرسی میں، اور یہ سیکرڈ ہارٹ کی ڈیووشن میں لو پر فوکس کیا، محبت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو فوکس ڈفرنس ہے، جو پرسن ہے وہ سیم ہے۔ پاک تثلیث کا دوسرا شخص یعنی خداوند یسوع مسیح خود ہے، اسی کے دل سے یہ رحم اور محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ آفا جی، اسی سے جب ہم پاک دل کی شبیہ پر جو ہے وہ غور کر رہے ہیں، تو اسی سے متعلقہ میرا اگلا سوال بھی یہ ہے کہ پاک دل کی ڈیووشن اور اسپرچویلٹی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، پاک دل کی ڈیووشن یہ تو ایک پریکٹس ہے، یعنی ڈیووشن یعنی نوینہ کرنا، پریئرز وغیرہ، گیت گانا، لیکن جو اسپرچویلٹی ہے وہ عملاً ہے، یعنی جو پھر ہمیں خداوند سکھاتا ہے اس میں کہ وہ دوسروں سے پیار کرنا۔ یعنی پہلا حصہ جیسے خدا کا جو سب سے بڑا ارشاد اعظم ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور عقل سے پیار کر، اور دوسرا خداوند نے فرمایا جو اس کی مانت ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانت پیار کر۔ تو جب ہمسائے کو وہ پیار کرتا ہے، خداوند سے محبت کرنا سیکھتا ہے، ڈیووٹی سیکھتا ہے، تو سیکھ کر پھر اسے عمل میں بھی لانا ہے۔ اسے جب عمل میں لاتا ہے تو وہ اسپرچویلٹی ہے، وہ روحانیت ہے کہ جب دوسروں کی مدد کرے، جیسے خداوند نے خود بھی تمثیلوں میں بھی فرمایا ہے۔ نیک سامری کی تمثیل ہے، جیسے نیک سامری کی تمثیل ہے تو اس میں محبت کرتا ہے۔ جیسے وہ پہلے جو کاہن تھے، وہ جو لاوی تھا، وہ تو گزر جاتے ہیں، بے شک وہ ڈیووٹی ہیں لیکن وہ عمل نہیں کر رہے۔ یہ شخص جو ہے یہ محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو اس لیے اس کا اظہار کرنا محبت کا، یہ خداوند سے سیکھ کر، تو یہ ایک اسپرچویلٹی ہے، ایک دوسرے سے پیار کرنا، اور خاندانوں میں بھی پیار اور محبت، صلح سلامتی سے رہنا۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم کہہ سکتے کہ ایک شخص دعا گو ہے، وہ بائبل پڑھتا ہے، نوینہ پڑھتا ہے، وہ دوسروں سے نفرت رکھے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یعنی پاک دل کی ڈیووشن یہ سکھاتی نہیں، یہ روحانیت ہے، یہ اسپرچویلٹی ہے کہ جو جب ہم اس سے سیکھتے ہیں تو پھر دوسروں سے بھی پیار کرتے ہیں، خدا سے پیار کرتے ہیں تو اس کے لوگوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر اس کی روحانیت یا اس کی ڈیووشن ہمارے لیے کوئی بھی معنی نہیں رکھتی۔ اچھا باجی، کیتھولک کلیسیا جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیمات دیتی ہے؟ پاک کیتھولک کلیسیا میں پاپا اعظم ہمیشہ جو پاک دل کی عید ہوتی ہے اس پر بہت وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ شروع میں بھی ہمارے بہت سے پاپا اعظم ہیں، انہوں نے بڑی اس پر تفصیل کے ساتھ جامع نوٹ لکھا ہے، روشنی ڈالی ہے، جس میں جو پوپ پائس 12ویں ہیں، پوپ پائس 12ویں کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، انہوں نے ایک مشہور ایک دستاویز لکھی ہے، انسیکلیکل ہے، ہاریتس آکوس کے نام سے، یعنی اس کا مطلب ہے they will draw water joyfully from the wells of salvation، کہ وہ نجات کے سوتوں سے یا چشموں سے خوش ہو کر پانی بھریں گے۔ یہ اشعیا نبی کی نبوت ہے کہ وہ نجات کے چشموں سے زندگی کا پانی بھریں گے خوشی کے ساتھ۔ تو خداوند یسوع مسیح کا چھدا ہوا دل ایک نجات کا چشمہ ہے، تو اس کے لیے پاپا اعظم دعوت دیتے ہیں کہ اس کے چھدے ہوئے دل کے پاس آئیں اور مفت یہ پانی بھریں۔ یعنی خداوند یسوع مسیح بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے اور مجھ سے پیے۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اس کے دل سے زندہ پانی کی ندیاں جاری ہوں گی، اس کے بطن سے، یعنی جو ایمان لاتا ہے، جو ڈیووٹی ہے، اس کے دل سے بھی، یہ نہ صرف نجات دہندہ کے دل سے بلکہ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس کے دل سے بھی۔ تو ہیریتس آکوس جو ہے یہ اس پر ایک جامع دستاویز ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پاپا اعظم جو لیو 13ویں ہیں، انہوں نے بھی آنم ساکرم میں یہ بڑی وضاحت کی ہے، جب انہوں نے ایک صدی کے لیے یہ پاک دل کے ساتھ کانسیکریٹ کیا، اور اس صدی میں کلیسیا نے بہت ترقی کی ہے روحانی طور پر۔ نہ صرف کلیسیا نے بلکہ دنیا میں جو 19ویں صدی کو پورے منانے کے لیے پورے صدی کو انہوں نے پاک دل کے ساتھ
یعنی پوری دنیا کو کانسیکریٹ کیا. تو اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب 1720 میں فرانس میں یعنی پورے یورپ میں بھی یہ پلیگ یہ وبا پھیلی، ابھی بھی یہ وبا ہے، یہ کرونا کی وبا پھیلی ہے. تو ابھی ضرورت ہے کہ ساری دنیا کو پھر سے خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کے ساتھ کانسیکریٹ کیا جائے تاکہ ہم سب بچ جائیں موت کے خطرے سے بچ جائیں. موت کے خطرے ہم پر منڈلا رہے ہیں. تو میں یہ تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 1720 میں نارتھ افریقہ سے ایک جہاز فرانس میں آیا. تو وہ جہاز جہاں سوتی کپڑے سے دوسری چیزوں سے لدا ہوا تھا، وہاں وہ طاعون کے 2 مریضوں سے بھی لدا تھا. اس میں طاعون کے 2 مریض تھے. تو پلیگ لے کر یہ وبا لے کر وہاں پر آئے. تو وہ وبا ایک دم فرانس میں اس طرح پھوٹ پڑی، اس طرح پھیل گئی جنگل کی آگ کی طرح کہ وہ بہت زیادہ وہاں پر اموات ہوئیں، اور ان لوگوں کو چھونا بھی خطرناک تھا کیونکہ جو اسے ہاتھ لگاتا تھا اس کو بھی وہ مرض لگتا تھا اور اس طرح مر جاتے. تو وہاں پر ایک فرشتہ صفت خاتون تھی، اس کا نام میڈلین ہے. جی. تو میڈلین نے اپنے بشپ کو قائل کیا کہ وہ اپنی ڈائسس کو اور پھر بشپ کانفرنس میں بات کرے اور سارے ملک کو خداوند یسوع مسیح کے پاک دل سے کانسیکریٹ کرے. تو جب انہوں نے ایسا کیا تو وبا معجزانہ طور پر ایک دم ختم ہو گئی، غائب ہو گئی. تو پھر انہوں نے دیکھا کہ پاک دل کی کس قدر قوت ہے، طاقت ہے کہ خداوند نے انہیں شفا دی ہے. اور اس طرح اور بھی فاجی بہت سارے معجزات جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے پاک دل سے تھے. تو یہ 1720 میں ایسے، لیکن پھر وہ چند سالوں کے بعد وہ بھول گئے اپنے وعدے کو، کانسیکریشن کو بھول گئے. تو پھر مناسب تعدیب کے بعد انہیں سمجھ آئی پھر کہ جو کانسیکریشن ہے یہ کوئی عام سی چیز نہیں، یہ کوئی ہلکی سی بات نہیں، یہ جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا ہے. تو اس لیے میں یہاں آج آوے ماریا ٹی وی کے توسط سے یہاں سے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے پاک دل سے کانسیکریٹ کریں، گھروں کو، اپنے ملک کو، اپنی ڈائسس کو کریں. جیسے میں نے اپنے پیرش کو، میری میں اپنی کیپیسٹی میں پیرش پریسٹ ہوں، تو میں نے اپنے پیرش کو پچھلے سال سے کانسیکریٹ کیا. اس دفعہ ہم نے رینیو کیا ہے اس کو، یعنی کانسیکریشن کو. تو ہمارے پورے پیرش میں ایک بھی کیس نہیں کرونا کا، آج تک ہم نے نہیں سنا کہ بھی ایک بھی شخص جو ہے وہ کرونا کا شکار ہوتے ہیں لیکن لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ڈیتھ نہیں ہوئی. یہ بہت بڑی گواہی ہے. تو یہ کیونکہ پاک دل کے ساتھ کانسیکریشن ہے ہماری، تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں، اپنے واس میں بھی بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویسے احتیاط کریں، آپ جو SOPs ہیں فالو کریں، لیکن ہوگا کسی کو کچھ نہیں. ہمارا خداوند یسوع مسیح کے پاک دل پر کامل بھروسہ ہے. میں کہتا ہوں کہ صرف یہی دعا کرنی ہے، یسوع کے پاک دل میرا کامل بھروسہ تجھ پر ہے. تو وہ جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اس کو کچھ بھی نہیں ہونے دیتا، وہ اس پر نہیں آ سکتا. جی بہت اچھا لگا ایک تو یہ آپ کی گواہی سن کے کہ ابھی ان دنوں میں پریزنٹ یہ سچویشن ہے جو آپ نے شیئر کی. خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. ناظرین، جس طرح میں نے پروگرام کے شروع میں بھی ذکر کیا کہ فاجی نے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کی عقیدت کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، تو آئیے فاجی سے جانتے ہیں کہ فاجی آپ کون کون سے مختلف ذرائع جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کی عقیدت جو ہے وہ لوگوں میں عام ہو سکے. پاک دل کی ڈیووشن کو پھیلانے کے لیے سب سے جو پہلا ذریعہ ہے وہ پاک دل کا نوینہ ہے. جی. نوینے کے ذریعے لوگ خداوند کے پاک دل سے برکات اور فضائل نعمتیں پاتے ہیں، جو خداوند کا وعدہ ہے کہ جو میرے پاک دل سے عقیدت رکھتا ہے اور اسے فروغ دیتا ہے. خداوند فرماتے ہیں کہ ان کے نام میرے دل میں نقش ہیں اور یہ کبھی مٹائے نہ جائیں. اس ڈیووشن کو پھیلانا بھی ضروری ہے. جو ڈیووٹی ہے اس پر یہ بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے تک نہ رکھے، اس محبت کی آگ کو اپنے اندر ہی نہ رکھے بلکہ اسے دوسروں تک بھی پھیلائے. تو اس طرح وہ میں کرتا ہوں. خداوند نے مجھے یہ
برکت دی، یہ ڈیووشن دیا، یہ محبت کی ڈیووشن میرے دل میں اس نے ڈالی، تو اس کو میں دوسروں تک پھیلاتا ہوں مختلف طریقوں سے۔ یہ میں نے ایک کتاب بھی یہ لکھی کتابچے کی صورت میں، اس کا ٹائٹل ہے دل سے دل تک، ہارٹ ٹو ہارٹ۔ یعنی یہ ڈیووشن یہ انڈائریکٹ ہے، دل سے دل تک ہے، تو اس لیے اس کا یہ بھی ٹائٹل ہے دل سے دل تک، یعنی یہ ڈائریکٹ ہے، انڈائریکٹ نہیں جیسے یہ سینٹس کی ہے۔ یعنی پوپ پائس 12 کہتے ہیں کہ یہ ڈیووشن تمام ڈیووشنز کی ڈیووشن ہے، ڈیووشن آف ڈیووشنز، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے فیتھ کی، کرسچینٹی کی سمری ہے، نچوڑ ہے، یعنی محبت پر اس کی بیس ہے، تو محبت تو کرسچینٹی کا دل ہے، تو اگر ہم محبت ہے، اور اگر ہم کرسچینٹی میں سے محبت کو نکال دیں یا دنیا میں سے محبت کو نکال دیں، محبت نہ ہو دنیا میں، نفرت ہو ہر طرف، فساد ہو، تو پھر دنیا کیسی آپ کو نظر آئی؟ تو اس لیے یہ محبت کو پھیلانے کے لیے خداوند کی یہ بھی ایک بک ہے، اس کے ذریعے بھی، اور پھر نوینے بھی ہیں، پاکٹ سائز نوینے بھی میں نے یہ چھپوائے ہیں۔ یہ نوینے پاکٹ سائز سفر کے دوران بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کہیں مہمان جاتے ہیں تو ادھر بھی آپ خداوند کے ساتھ محبت کے اس رشتے میں قائم رہتے ہیں، اور یہ نوینہ پڑھتے ہیں اور اس سے برکات اور فضائل پاتے ہیں۔ تو یہ نوینے یہ کافی دیر سے میں چھپوا رہا ہوں، جب سے خداوند نے میرے دل کو ابھارا، میرے دل میں اپنی محبت کی آگ لگائی ہے، اور میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند مجھے اپنے پاس سے جدا نہ ہونے دینا، محبت کا یہ شعلہ یہ بجھنے نہ پائے، بلکہ یہ ہمیشہ جلتا رہے، اور اسی کے ساتھ میں تیرا دیدار کر سکوں، تیرے سامنے تیری حضوری میں آ سکوں۔ تو یہ کیلنڈر بھی ہم چھپواتے ابھی چند سالوں سے، جب سے میں اٹلی میں گیا اسٹڈی کے لیے، جو میں نے اسپرچویلٹی آف دا سیکرڈ ہارٹ کی ایڈوانس اسٹڈی کی ہے، تو اس وجہ سے میں یہ نہیں چھپوا سکا، لیکن اس سال میں کوشش کروں گا کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے 12 وعدوں کے ساتھ یہ کیلنڈر چھپوایا جائے۔ اس کے ذریعے لوگ بہت ساری برکات پاتے ہیں، وہ ایک مہینے میں ہر مہینے پاک دل کا ایک وعدہ لیتے ہیں، اس کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور وہ اس کی برکت اور فضل پاتے ہیں۔ جیسے میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو خداوند یسوع مسیح کا پہلا وعدہ ہے کہ میں اپنے عقیدت مندوں کو روزمرہ زندگی کی تمام ضروری برکات و فضائل عطا کروں گا، تو اس کا جو انگلش میں ہے ٹائٹل دیا ہم نے وہ ہے گریس فار ڈیلی لیونگ، تو یہ پہلا وعدہ ہے یہاں۔ تو پھر لوگ اس کے ساتھ دعا کرتے ہیں وعدے کو اپنی زندگی میں لے کر، اور اس وعدے کی خداوند سے برکت اور فضل پاتے ہیں۔ تو اس میں ریڈنگز بھی ہیں، ہر روز کی تلاوتیں بھی ہیں، عیدیں بھی ہیں دی جاتی، تو پھر اس طرح لوگ اور زیادہ روحانیت میں بڑھتے ہیں، پاک دل کی عقیدت میں بڑھتے ہیں۔ تو اس طرح بکس کی صورت میں بھی ہے، گیتوں کی صورت میں۔ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک گیت بھی لکھا ہے، ابھی میں نے سوچا کہ شاعری کے ذریعے بھی خداوند یسوع مسیح کی محبت کو پھیلایا جائے، تو ابھی میں شاعری بھی لکھتا ہوں، اور پھر اس طرح گیت بھی کمپوز کر کے تو لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ تو ہمارا ایک گیت ہے، یہ اس چینل پر بھی دیں گے کہ دیکھو یہ پاک دل جو بے حد ہے پیار کرتا، میری نجات کے واسطے صلیب پہ ہے مرتا، کہ اپنی جان ان کی محبت میں دے دی، میرا محبت بھرا زخمی دل دنیا کو دکھاؤ، تاکہ سب لوگ میری محبت سے واقف ہوں اور مجھے دل و جان سے پیار کریں، اور میری محبت کا جواب محبت میں دیں۔ دیکھو یہ پاک دل جو بے حد ہے پیار کرتا، میں جو گناہوں میں گر چکا تھا، دور اس سے ہو گیا تھا، میں جو گناہوں میں گر چکی تھی، دور اس سے ہو گئی تھی، میری حیات کے
बेहद है प्यार करता। تو یہ گیت کافی لوگوں نے شاید سنا بھی ہو، پسند کیا ہو. تو اس طرح میں پاک دل کی ڈیووشن کو پورے پاکستان میں اور جہاں باہر بھی اگر جب میں چاہتا ہوں مجھے موقع ملے تو ادھر بھی انتھرونمنٹس کرتا ہوں اور پاک دل کی ڈیووشن کو پھیلاتا ہوں. یہ میرا کیرزم ہے، یہ میرا مشن ہے اور خداوند نے مجھے یہ گفٹ دیا ہے، محبت کا تحفہ دیا. بہت شکریہ فہد جی. تو ناظرین، آج ہم نے فہد جی کی وساطت سے خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کے بارے میں گہری تعلیمات جو ہیں وہ سیکھی ہیں اور فہد جی نے آج بیش قیمت موتی ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں اور یقیناً یہ ہم سبوں کے لیے باعث برکت رہیں گے. تو فہد جی، میں آوے ماریا کیتھلک ٹی وی کی جانب سے آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور آج آپ نے اپنے علم اور تجربات کے ذریعے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کے بارے میں ہمیں بہت کچھ سکھایا. آپ کا بہت شکریہ. میں بھی دل کی گہرائیوں سے سب سے پہلے میں اپنے بشپ صاحب فضیلت مواب ڈاکٹر جوزف ارشد، بشپ آف اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کا شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے دعوت دی. میں تو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، یعنی میں ابھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں خود سیکھ رہا ہوں، خداوند سے محبت کا یہ درس سیکھ رہا ہوں. تو اس ٹاپک کو جب بیان کرنا تھا تو میں کافی پریشان تھا، کیسے یہ سارا کچھ میں بیان کر سکوں. خداوند کے دل کی باتیں ہیں جی، یعنی اپنے دل کی تو بات میں بتا سکتا ہوں کہ میرے دل میں، لیکن خداوند کے دل کی باتیں وہ اس طرح جب اس کے دل کے ساتھ دل ملتا ہے تو پھر ہی ہم جانتے ہیں، اس کی بتا سکتے ہیں. تو کافی میرے لیے مشکل، لیکن میں نے دعا کی کہ خداوند مجھ پر اپنے دل کے جو بھید ہیں، جو راز ہیں وہ منکشف کر، تو تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں. تو میں بہت شکر گزار ہوں آوے ماریا ٹی وی کا، اپنے بشپ صاحب کا، ساری ایڈمنسٹریشن کا، آپ لوگ جو یہاں پر خدمت کرتے ہیں، آپ بھی محبت کے پیغام کو پھیلاتے ہیں. تو سب کا یہ ہمارا یہ ایک مشن ہے کہ ہم محبت پھیلائیں، محبت بانٹیں. محبت جب بانٹیں گے تو زیادہ ہوگی، کیونکہ ہم محبت کے ساتھ ہی نفرت کو ختم کر سکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں، اور وہ محبت سے غالب آیا، وہ تلوار سے نہیں غالب آیا، نفرت سے نہیں، جنگ سے نہیں، محبت سے غالب آیا ہے. اس نے ہمیں محبت کرنا سکھایا ہے. تو اس لیے یہ محبت کا پیغام آوے ماریا ٹی وی کی وساطت سے سب تک پہنچے گا. سب ہم محبت میں بڑھیں. میں ایک دفعہ پھر اپنے بشپ صاحب کا، آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور دعا کو ہوں کہ خداوند اور زیادہ آپ کو اپنے جلال کے لیے، اپنی خدمت اور محبت کے لیے کثرت سے استعمال کرے. آپ سب کا شکریہ. یہاں پر میں مقدس برنادت کی خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کے حوالے سے ایک کوٹیشن کوٹ کرنا چاہوں گی. وہ فرماتی ہیں کہ ہمیں ماضی سے کبھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کے حوالے کریں اور خوشی کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا دوبارہ آغاز کریں. تو ناظرین، ابھی وقت ہے کہ ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کی عقیدت کو اپنے خاندانوں میں، اپنے معاشروں میں اور اپنی ذاتی زندگی میں اہمیت دیں اور خداوند یسوع مسیح سے ڈھیروں برکات حاصل کریں. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا، کہ جو کلیسیا کی رہنمائی کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں کہ پیارا خدا بشپ جی کو اور زیادہ حکمت اور فہم کی روح عطا کرے تاکہ وہ ایسے ہی کلیسیا کی آبیاری کرتے رہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ آوے ماریا کیتھلک ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ اور بھی بہت سارے ایماندار جو ہیں وہ خدا کی باتوں سے، کلام کی باتوں سے اور مسیحی تعلیم سے آراستہ ہو سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سائیکا فریاد کو اجازت دیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کریں. آپ سب کا بہت شکریہ.